एपिसोड 38। अनवर शदीद टेंशन में था, जो एक फितरी बात थी। एक तरफ बाप उसकी बात नहीं मान रहा था, दूसरी तरफ वो माँ की बात मान के बना बनाए खेल बिगाड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो दोनों तरफ से ज़ेर अताब था। इधर एक मेहमान के साथ बनाया हुआ प्रोग्राम इन हालात में काबिल अमल नहीं रहा था। वो शायद यही बताने मेहमान खाने की तरफ गया था। घर के नौकर चाकर भी खामोश और सहमे वैसे थे, क्योंकि खबर छुपाई नहीं जा सकती थी। ना मैं इस पोजीशन में था कि बड़े चौधरी साहब के कमरे में जाकर इजहार हमदर्दी ही कर सकूं, ना रेशम में इतनी हिम्मत थी। 10 मिनट बाद सलोनी फिर अंदर गई और फिर बड़ी चौधराइन। खुदा न खास्ता बड़े चौधरी को कुछ हो गया तो? रेशम ने अपना सवाल अधूरा छोड़ा। वक्त आ गया होगा तो उसे कौन टाल सकता है। खराबी बहुत होगी। अनवर मजबूर हो जाएगा कि अकबर को सामने लाए और फिर सबकी बातें भी सुने। उसके लिए अकबर को बाप के सोग में शरीक ना होने देना अमलन नामुमकिन होगा। माँ सीना खूबी करके उसे बद्दुआएं देगी। अकबर जनाजे में शरीक होगा तो सबके सामने आ जाएगा। स्वयं तक लोग उससे भी ताज़ियत करेंगे और इस मोहलत से फायदा उठा के वो खुद को महफूज कर लेगा। अनवर के लिए दोबारा उसे काबू करना और सूरत हाल को पहले जैसा करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। उल्टा खुद उसके ज़ेर-ए-दाम आने का खतरा पैदा हो जाएगा। ये भी तो सोचो कि फिर हमारा क्या होगा। अनवर ने जो असद का मकाम दे रखा है, सारा खेल ही उलट जाएगा। रेशम, ये फिक्र तो सलोनी को भी होगी। क्यों ना हम पहले यहाँ से निकल जाएं? और निकल के जाएंगे कहाँ? कल मैं अपने घर जाना चाहती थी। वो एक जगह तो है ना? हाँ, तुम्हारे लिए है, मगर मैं वहां तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकता ना। और खुद तुम अकेली कब तक रहोगी? कल तुम ही तो वहां जाने की बात कर रहे थे। अगर खैरियत रही तो वापस आ जाएंगे। मैंने कुछ देर सोचा, फिर उठ खड़ा हुआ। चलो उठो, 1 घंटे में मालूम हो जाएगा। हम सबकी नजर बचाकर निकल आए। उस वक्त रात अपना स्याह दामन फैलाने लगी थी। हम जहां बैठे थे वो जगह मेहमान खाने और बाहर जाने वाले रास्ते के करीब थी। किसी ने भी हमें निकलते नहीं देखा, सिवाय गेट पर खड़े गार्ड के। हम टहलने के अंदाज में चलते गए। कुछ दूर आके हमने रुख बदला और एक मस्जिद के पीछे से निकलकर रेशम के घर की तरफ हो गए, जो वहां से बमुश्किल 10 मिनट की मुसाफत पर था। घर वीरान पड़ा था। रेशम उस जगह को देख के रोई जहां उसने अपने बाप की लाश को लहूलुहान पड़ा देखा था। फिर अपने सामान में कुछ तलाश करने लगी। मैंने मौका पाके अपना सारा सरमा इकट्ठा किया। ये अब भी 9 लाख से ऊपर नकद रकम थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक नौरीन का जेवर इतनी ही मालियत का जरूर था। रेशम ने एक लालटेन रोशन कर दी थी, जिसकी मध्यम रोशनी में हमारे दीवार पर मुतहरिक साए कभी बढ़ जाते फिर सिमट जाते। खिलाफे तवक्को रेशम में 10 मिनट बाद ही मुझे थैला थमा दिया। ये साथ ले जाना है। क्या है इसमें? कुछ जमीन के कागज हैं और थोड़ा सा मेरा जेवर। मुझे डर लग रहा सलीम, चलो। माहौल का आसिफ-ज़दा महसूस होना कुदरती बात थी। उसकी असल वजह वो खौफ था जो हम दोनों के दिल में बैठा हुआ था। यह सवाल मेरे लिए भी अहमियत इख्तियार कर गया था कि बड़े चौधरी के इंतकाल की सूरत में क्या मेरा यहाँ मजीद क़याम अक्लमंदी होगा। मेरा फौरन भाग जाना भी शुकूक पैदा कर सकता था, लेकिन उसके साथ ही यह ख्याल मुझे परेशान करता था कि मैं रेशम को अपने साथ कहाँ ले जाऊंगा। उसे साथ लेकर ना जाना भी मुश्किल होता। रेशम ने चलते चलते कहा, खुदा न खास्ता ऐसी वैसी कोई बात होगी तो पता चल जाएगा, फिर क्या करेंगे हम? देखो, उसके बाद मेरा यहाँ क़याम नामुमकिन हो जाएगा। अनवर बाद में अपने मामला से जैसे चाहे निपटे, लेकिन तुम उसे बताए बगैर तो नहीं जाओगे, और बताओगे तो क्या वो जाने देगा? मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। यहाँ अनवर तुम्हारी हिफाजत तो कर ही सकता है। वो मुझे और तुम्हें सलोनी के साथ भी तो भेज सकता है। रंगीला मौजूद है यहाँ। 2 दिन कहाँ रहे थे तुम? डूबते को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। वाकई तुमने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। सलोनी खुद भी तो जाएगी, हम उसके साथ जा सकते हैं। हवेली के दरवाजे पर पहुंचने तक मेरे कानों ने अंदर से किसी किस्म की आहो-बका नहीं सुनी। उससे मेरा इस्तराब कुछ कम हुआ। चौधरी साहब गुजर गए होते तो हवेली में चीखो पुकार मची होती। गेट पर काहली से खड़े बंदूक बरदार ने हमें फिर सलाम किया। मेरा कमरा बाएं हाथ पर मुड़ते ही दूसरा था। बरामदे में लाइट जल रही थी। मैंने कमरे की लाइट जलाकर वो बैग बेड के नीचे डाल दिया जो मेरे हाथ में था, और फिर रेशम का दिया हुआ सामान भी। फिर वो मैं देख के आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। अब मैंने गौर किया तो मुझे रंगीला की टैक्सी भी दिखाई ना दी। इसका एक मतलब यह हो सकता था कि डॉक्टर अपनी तसल्ली करके रुखसत हो गया हो, या फिर वो मौजूद हो और उसने रंगीला को इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली कोई दवा या इंजेक्शन लेने शहर भेजा है, जो वो बैग में अपने साथ नहीं लाया था। कुर्सी पर बैठकर मैंने पानी का गिलास भरा ही था कि अनवर नमूदार हुआ। यार, तुम कहाँ चले गए थे? रेशम को अपने घर से कुछ लाना था, कल भी कहा था उसने। ऐसी क्या जरूरी चीज थी? वो मेरे सामने बैठ गया। अब उसके चेहरे पर पहले से कम तनाव था। मैंने पूछा नहीं, गालिबन जेवरात थे उसके, वहां चोरी होने का डर होगा। तुम अब्बा जी की बताओ। बस यार, अभी खतरा टल गया है, ये डॉक्टर की राय है। जो दवाएं वो एहतियातन रख लाया था उनसे काम चल गया, उनसे तबीयत संभल गई है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो ठीक हो गए हैं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनका इलाज दिल के अस्पताल में ही होगा। यहाँ कैसे पता चल सकता है कि अंदर की हालत क्या है?
میری باتوں سے کچھ حوصلہ ملا اسے. اس نے کہا ہے میں آنے سے انکار تو نہیں کر سکتا تھا اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ معاملہ میرے بس کا نہیں, کیونکہ میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں, کارڈیولوجسٹ نہیں. میری بات نہ اکبر صاحب سمجھے تھے اور نہ بڑی چودھرائن. سال بھر میں حالت پہلے سے زیادہ خراب ہی ہوئی ہے, کیونکہ نہ علاج ریگولر ہے اور نہ پرہیز. آپ اگر منوا سکتے ہیں اپنی بات تو ان کو اسپتال شفٹ کر دیں. ابھی کنڈیشن اسٹیبل ہو گئی ہے, لیکن اگلے 24 گھنٹے انہیں آبزرویشن میں رکھنا ضروری ہے. پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلا دیا. یہ میرے اختیار کی بھی بات نہیں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ یہاں ان کے کمرے کو اگر ICU جیسا بنانا ہو تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے کہا اکوپمنٹ اور انسٹرومنٹس تو آپ کو مل جائیں گے بازار سے اور یہاں لگ بھی جائیں گے, سوائے شاید وینٹیلیٹر کے, مگر لاکھوں خرچ ہوں گے. میں نے کہا اس کی تم فکر مت کرو, یہ ذمہ داری تم لے لو. تو اس نے کہا میں انکار نہیں کر سکتا, لیکن مسئلہ ہوگا پھر وہی دل کے ڈاکٹر کا جس کو 24 گھنٹے یہاں موجود رہنا چاہیے. میں نے کہا دگنی چوگنی رقم میں تو وہ آ جائے گا نا, 1 مہینے کے 1 لاکھ لے کر تو مل ہی جائے گا. وہ بولا ہاں پیسے سے کیا نہیں ملتا, مگر کارڈیولوجسٹ آئے گا کہاں سے, سب اسپتالوں میں بک ہیں. پھر وہ خود ہی بولا کہ ایک بڈھا ہے, خود بھی دل کا مریض ہے, اب تو ریٹائر ہو چکا اور اکیلا رہتا ہے, بیوی مر گئی ہے, بچے باہر چلے گئے ہیں, شاید وہ آ جائے, آپ خود بات کر کے دیکھ لیں. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا. میں ابا جی کو اسپتال لے کر نہیں جا سکتا, مگر اسپتال کو تو گھر میں لا سکتا ہوں نا. یہ ان کی ضد کا توڑ بھی ہے اور میری نیک نیتی کا امتحان بھی. ایسا ہو گیا تو شاید میرے بارے میں ان کی رائے بدل جائے, مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. اکبر یہ نہ کر سکتا تھا اور نہ کرتا. میں نے کہا میں تمہاری جدوجہد یا کوشش میں تمہارے ساتھ ہوں, تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. تم اس ڈاکٹر کو روک لیتے نا رات بھر کے لیے. میں نے کہا تھا اس سے, لیکن اس کا ایک ذاتی مسئلہ تھا. اس کی بیوی گھر میں اکیلی ہے, بچے ہیں نہیں اس کے, اور وہ دمے کی مریضہ بھی ہے. اسے جب دورہ پڑ جائے رات کو تو سنبھالنے والا اور کوئی نہیں, دن میں ملازمہ ہوتی ہے جو تجربے کار ہے. اس نے اطمینان دلایا ہے. اب دیکھو میں ذرا چکر لگا کے آتا ہوں. تم نے ماں کو بتایا کہ کل تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں, ان کے اعتماد اور حمایت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا. وہ کچھ مطمئن و پرسکون ہوئی ہیں. بھابھی کچھ خفا اور مایوس ہیں کہ ایسی حالت میں بھی میں نے بھائی کو رعایت نہیں دی. وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی, بس تھوڑی سی مہلت مل جائے مجھے. رات کے کھانے پر مجھے ملک احسان اور انور کا ساتھ دینا پڑا. مجھے ڈر تھا کہ انور خود تو ابا جی کی تیمارداری میں لگا رہے گا اور مجھے مہمان کو کمپنی دینے کا فرض سونپ دے گا. اپنے تمام ظاہری اطمینان کے باوجود اندر سے میں خوف کا شکار تھا. پھر کھانے کے دوران ایک ایسی بات ہو گئی کہ میرے لیے ظاہری سکون برقرار رکھنا بھی آزمائش بن گیا. معلوم نہیں وہ کس کا فون تھا. مہمان خانے کا فون الگ تھا. ایک ملازم نے ملک احسان کو کارڈلیس فون کا ریسیور لا کے دیا. سر آپ کے لیے کال ہے. اس نے ریسیور لے لیا. گھر سے کال ہوگی, اور تو کسی کو پتا نہیں کہ میں یہاں ہوں. انور نے ملازم کو ڈانٹا. کہہ نہیں سکتے تھے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ کہا تھا جناب عالی. انہوں نے کہا بکواس مت کرو, معاملہ اہم ہے, فون انہیں دو. ملازم سہم کر بولا. ملک احسان نے کہا کون؟ ہاں ملک احسان DIG بول رہا ہوں میں. تم کون ہو؟ ہاں میں اسی معاملے میں تفتیش کرنے آیا ہوں. وہ کھانا چھوڑ کے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا. میرے دل میں خود بت شروع ہو گئی. معاملہ ایک ہی تھا جس کی تفتیش کے بہانے ملک احسان کراچی سے لاہور آ گیا تھا. کام کے بعد اس کا ارادہ چھٹی لینے اور اس دوران اپنی پوسٹنگ پنجاب میں کرانے کا تھا. یہ وہ بتا چکا تھا. انور بولا تم نے کیوں ہاتھ روک لیا؟ کھانا جاری رکھو, احسان آ جائے گا. بس ایسے اخلاقاً میں نے بات بنائی. ہم دونوں نے کھانا ختم کر لیا, مگر احسان کی بات ختم نہ ہوئی. وہ تقریباً 10 منٹ بعد آیا اور سوری کہہ کر پھر کھانے میں مصروف ہو گیا. انور نے کہا کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے, گرم منگواتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. وہ بات ہی ایسی تھی کہ مجھے سننے کے لیے جانا پڑا. اس کے لہجے میں کچھ تشویش تھی. خیریت تو ہے نا ملک صاحب؟ خدا نخواستہ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں چودھری انور, میں سمجھا تھا فون گھر سے آیا ہوگا, لیکن اس نے فون نمبر گھر سے لیا تھا, میری بیوی سے. وہ تم سے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ سکھا جیل سے جو لوگ فرار ہوئے تھے ان میں ایک فرید الدین تھا. انور نے سر ہلایا, مگر میرے دل کی دھڑکن جیسے بڑھ گئی. ایک دم مجھ پر اندیشوں کی الغار ہو گئی. ملک احسان نے کہا وہ فرید الدین کسی عورت کے ساتھ تھا. سکھر کی عورت تھی نورین. پتہ نہیں فرید کا اس سے کیا رشتہ اور تعلق تھا. اسی رات وہ اپنے گھر سے فرار ہوئی تھی دولہا کو قتل کر کے. اسی روز اس کی شادی ہوئی تھی چچا کے گھر سے, کیونکہ باپ فوت ہو چکا تھا. یہ تو بڑی سنسنی خیز اسٹوری ہے. انور نے کہا. میں نے سرسری انداز میں اپنا تبصرہ شامل کیا. کیا کچھ عجیب بات نہیں ہے؟ کیا اس عورت کو کیا نام بتایا تھا اس کا؟ نور جہاں. نورین 24 سال کی لڑکی ہے. کیا وہ بھی ان ڈاکوؤں کے ساتھی تھی جنہوں نے جیل پر حملہ کیا؟ ملک احسان نے حیرانی سے مجھے دیکھا. یہ آپ نے کیسے فرض کر لیا؟ پھر اسے کیسے معلوم تھا کہ آج رات اس کا عاشق فرید الدین جیل سے نکل آئے گا؟
این اس کی شادی والے روز، اور وہ تیار بیٹھی تھی کہ اسے قتل کر دے اور ٹھیک وقت پر جیل سے فرار ہونے والا اسے پک کر کے ساتھ لے جائے۔ انور نے مجھے سپورٹ کیا۔ ہاں، یہ ناممکن اتفاقات پر مبنی سٹوری ہے۔ ملک احسان نے سر ہلایا۔ یہ تو عام سی بات ہے، لڑکی نے شوہر کو آشنا کی مدد سے مارا اور دونوں فرار ہو گئے۔ بظاہر یہی لگتا کہ دونوں کے پرانے مراسم تھے، اسی لیے تو وہ نکل گئی اس کے ساتھ۔ نورین کو نہیں تو پھر کیا اس فرید کو معلوم تھا کہ آج اس کی محبوبہ کی رخصتی ہے؟ اس نے ڈاکوؤں سے کہا ہوگا کہ آج رات حملہ کریں اور جیل سے اپنے ساتھیوں کو نکالیں، وہ بھی نکل جائے گا ان کے ساتھ۔ ڈاکوؤں نے اس کی درخواست قبول کر لی اور اس فرید الدین نے اپنی محبوبہ کو بھی بتا دیا کہ تم فکر نہ کرو، میں آج ہی جیل سے نکل آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ انور نے پوری کہانی کے بقیے ادھیڑ دیے۔ میں نے بھی ہنس کر کہا، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ فرید بھی ڈاکوؤں کے گروہ میں تھا اور ڈاکوؤں کو اپنے ساتھیوں کو چھڑانے سے زیادہ یہ فکر تھی کہ یہ لو سٹوری اس طرح ختم ہو، فرید کا رقیب دلہا وقت پر ہلاک ہو، نہ دلہن کا وارنا کام ہو اور نہ ڈاکوؤں کا حملہ، وہ ٹھیک وقت پر کارروائی کریں، ناکام نہ ہو اور ہیرو کو بر وقت وہاں پہنچا دیں جہاں ہیروئن فرار کے لیے تیار بیٹھی تھی، بیوہ محبوبہ۔ احسان ہنس پڑا۔ آپ لوگوں نے تو لو سٹوری کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ اخبار والے بھی تو خوب جوڑتے ہیں یار، تم دونوں مل کر جوڑ رہے ہو اور ایک کہانی بن رہے ہو جو صرف اتنی ہی کہ ایک عورت نورین بھی فرید کے ساتھ ہے۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا پہلے سے تعلق نہ ہو اور نہ تعارف؟ تو پھر ان کا نام ایک ساتھ کیوں آ رہا ہے اس کہانی میں؟ میرے خیال میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ فرید اسے نہیں جانتا تھا، وہ جیل سے فرار ہوا اور وہ لڑکی اپنے گھر سے، دونوں اتفاقاً کہیں مل گئے اور ایک ساتھ ہو گئے۔ فرید مرد تھا، عورت کے چکر میں آ کے ہیرو بن گیا اسے بچانے کے لیے۔ یہ اطلاع آپ کو کس نے دی ابھی؟ ہمارے اپنے ذرائع ہوتے ہیں، پولیس کے مخبر۔ ظاہر سکھر میں قتل کی واردات ہوئی، اس کی رپورٹ اخبارات میں ہوگی۔ جیل بریک کی خبر تو سارے اخبارات کی ہیڈ لائن تھی، اس بڑی خبر میں سکھر کی چھوٹی خبر دب گئی جو اس لیے بھی اہم نہ تھی کہ قتل تو ہوتے رہتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، وہ ساتھ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا، جس نے مجھے اطلاع دی اس نے بڑے یقین کے ساتھ بتایا کہ انہیں کہاں کہاں ایک ساتھ دیکھا گیا تھا۔ اب بات نکل آئی تو ایک بات میں بھی بتا دوں، یہ جو فرید تھا نا، سزائے موت کا مجرم، اس کا تعلق تھا نادر شاہ کے گینگ سے۔ ان کے اختلافات ہوئے تو فرید پر قتل کا کیس بنا دیا گیا۔ گینگ وار میں یہی ہوتا ہے، جو بغاوت کرے وہ مارا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے، فیصلہ سنانا عدالت کا کام ہے۔ کام تو نادر شاہ کا پیسہ اور اثر رسوخ کر رہا تھا، فرید الدین بچ کیسے سکتا تھا سزائے موت سے؟ جب وہ جیل سے نکلا تو نادر شاہ کو فکر ہوئی اور اس نے اپنے بندے بھی لگا دیے فرید کے پیچھے، اور پولیس کو بھی ٹائٹ کر دیا کہ اس بندے کو پکڑنا ہے ہر حال میں۔ خود نادر نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ ہم نے فرید کو پکڑ لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، مگر اس کے بعد خبر یہ کہ وہ دونوں نکل گئے۔ وہ فون پر آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا، گویا آپ کا نمبر اس کے پاس تھا اور اس کا نمبر آپ جانتے تھے۔ انور نے تنزیہ کہا، فون تو وہ کہیں سے بھی کر سکتا تھا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ نادر شاہ تھا؟ ہاں، اس فرید کے معاملے میں ہمارے مقاصد ایک ہو گئے تھے، وہ ہماری مدد کر رہا تھا اور ہم اس کی، ہمیں بھی اجازت ہے کہ وہ جہاں نظر آئے اسے گولی مار دیں، اور نادر شاہ بھی یہی کرے گا۔ میں نے ابھی تک اپنی لاتعلقی کا انداز برقرار رکھنے میں بڑی محنت کی تھی تاکہ اندر سے میری جو دلی کیفیت ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اس معاملے میں انور مجھ سے زیادہ بحث کرتا رہا تھا۔ جب ملک احسان اٹھ کر پھر فائل نکالنے گیا تو میں نے پانی پیا اور انور اٹھ کے دروازے تک گیا کہ ملازم کو کافی لانے کا بولے۔ حویلی میں خاموشی تھی اور سب ٹھیک تھا۔ میں بھی سونا چاہتا تھا لیکن مجھے لگتا تھا کہ بیچ سے اٹھ کر جانا مناسب نہیں، شاید میں بہت سی مفید معلومات سے محروم رہ جاؤں گا، اور میرا یہ خیال غلط نہیں تھا۔ ڈی آئی جی فائل نکال کے لایا، یہ خاصی ضخیم فائل تھی، اس میں خبر کا تراشا لگا ہوا ہے، اہم خبر تھی اسی لیے فرنٹ پیج پر آئی۔ سکھر کے 3 مقامی اخباروں کا پہلا صفحہ پورا لگا دیا گیا ہے۔ اس نے ٹیگ نکال کر ایک ایک اخبار کو الگ کیا۔ سکھر کے اخبارات کا پہلا صفحہ 4 بار فولڈ کر کے لگایا گیا تھا۔ اس نے ایک اخبار کو پورا کھولا اور اوپر سے نیچے نظر ڈال کے الگ کر دیا، پھر دوسرے کو کھولا اور بولا، یہ اس میں ہے، میں نے ابھی تک غور نہیں کیا تھا۔ اس نے اخبار انور کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے خبر کو سرسری انداز میں دیکھا۔ یار، لڑکی تو بڑی ظالم ہے۔ ملک احسان مسکرا دیا، ایک نظر میں تو اپنی ریما جیسی لگتی ہے۔ انور نے اخبار میری طرف بڑھایا، اس سے کچھ بڑھ کر ہی ہے، ریما کیا ہے اس کے سامنے؟ میں نے نورین کی ایک مسکراتی ہوئی تصویر کو خونی خبر کے ساتھ اپنے سامنے پایا۔ سرخی تھی، شادی کی رات دلہن اپنے دلہا کو قتل کر کے فرار ہو گئی۔ نیچے دیگر تفصیلات تھی مگر میری نظر نورین پر جم کر رہ گئی۔ ہنستے ہوئے انور نے کہا، نورین اتنی حسین لگ رہی تھی کہ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ لمحے بعد انور بولا، یار کیا تو فرید الدین کا غائبانہ رقیب ہو گیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اخبار میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں چونک پڑا، لیکن میرا چونکنا ملک احسان نے نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت اخبار کو واپس فولڈ کر کے ٹیگ میں لگا رہا تھا۔ میں جیل بریک کی تفصیل دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو یہ ملی بھگت لگتی ہے، جیل والوں نے لاکھوں لیے ہوں گے آنکھیں بند رکھنے کے۔ یہ تو سارے صحافی کہہ رہے ہیں،
لیکن حفاظتی عملہ معطل کر دیا گیا تھا فوراً۔ انور ہنس پڑا۔ معطل؟ یہ بھی خوب ڈرامہ ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ معطل ہونے والے کب بحال ہوتے ہیں اور کب پھر پیٹی کس کے کس تھانے میں کمان سنبھالتے ہیں، اس کی خبر کسی کو کانوں کان نہیں ہوتی۔ ملک احسان نے ہاتھ جوڑے۔ یا چودھری صاحب، آپ تو باہر یورپ سے گھوم کے آئے ہو نا، ہمارا مقابلہ کرتے ہو ان سے، بغیر ان حالات کا فرق دیکھے جو پاکستان اور یورپی ممالک کے معاشی اور سیاسی یا سماجی ماحول میں ہے۔ انور نے کہا، بس اب ہم بھی کہہ چکے جو کہنا تھا، تم بھی سو جاؤ، صبح ہمیں بہت کام ہے، اور تمہارا جو پروگرام خراب ہوا ہے اس کے لیے پھر سوری۔ یار، ایک بار شرمندہ کرنا کافی نہیں تھا، تم پھر آ جاؤ، ابھی تو تم ہو نا یہاں، ہفتہ 10 دن بعد چلتے ہیں۔ دیکھو اگر موقع ملا۔ اس نے مسافہ کیا اور ہم اس کے کمرے سے باہر آ گئے۔ چند منٹ بعد میں نے کہا، انور، یہ صورتحال خطرناک ہو گئی ہے، احسان کو شک ہو گیا ہے۔ دیکھ یار، یہ تیرے اندر کا خوف ہے۔ نہیں، وہ بڑا پرانا تجربہ کار ہی نہیں، ایماندار افسر بھی ہے، وہ ظاہر کچھ نہیں ہونے دے گا۔ انور رک گیا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، اگر ذرا بھی شک ہوتا اسے تو وہ تجھے کمرے سے باہر بھی نہ جانے دیتا کہ تو راتوں رات فرار ہو جائے گا۔ محض صورت کی مشابہت پر وہ تجھے فرید الدین کی جگہ گرفتار ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے بھی جانتا ہے وہ کہ میں اکبر سے کتنا مختلف ہوں، اور وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے، جو کچھ میں نے اسے بتایا تیرے بارے میں۔ لیکن وہ تو سفید جھوٹ تھا۔ لیکن اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ سچ ہے، کیونکہ میرے جیسا شخص نہ کسی مجرم کو پناہ دے گا اور نہ اس کی حمایت کرے گا۔ لیکن انور، یہ میری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ کیا میں نہیں سمجھتا یہ؟ چاہوں تو ابھی رنگیلا کے ساتھ تجھے روانہ کر دوں، ڈی آئی جی کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی، لیکن وہ پوری طرح مطمئن ہے، ورنہ یہ چانس ہرگز نہ لیتا کہ جلدی کیا ہے، صبح گرفتار کر لیں گے۔ فرید جیسے مجرم 2 منٹ میں نکل جاتا اگر موقع دیا جائے تو میری زندگی داؤ پر لگا رہا ہے انور۔ یار، اب دوست کہا ہے تو غدار اور احسان فراموش مت کہہ، تیرے احسان کے بدلے میں ایسا کر سکتا ہوں؟ دراصل تو بہت زیادہ ڈر گیا ہے۔ چل، تو آج رات میرے کمرے میں سو جا۔ بفرض محال ملک احسان نے رات کو تجھے سوتے میں ہتھکڑی لگانے کے لیے چھاپا مارا تو وہاں ملوں گا میں اسے، اس کے بعد میں جانوں اور وہ، اس کے باپ یا کسی آئی جی کی مجال نہیں کہ وہ دوسروں کے کمروں میں جا کے دیکھے، تو خود بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ او نہیں یار، ملک احسان پاگل نہیں کہ میری طرف انگلی بھی اٹھائے۔ جب میرا باپ اپنے بیٹے کو غائب کر سکتا ہے اور میں اپنے بھائی کو، اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو باہر کا آدمی کیا چیز ہے؟ میرا مزاج وہ نہیں، لیکن میرے باپ نے اور چھوٹے بھائی نے کتنے ایسے بندوں کو غائب کیا ہے جیسے زمین پر ان کا وجود ہی نہ تھا، اور ان میں 1-2 بڑے فن خان تھے۔ اب دنیا بہت بدل گئی انور۔ ہاں، میں نواب آف کالا باغ نہیں ہوں، نہ اندرون سندھ کا وڈیرا پیر، میں ایک پڑھا لکھا مہذب آدمی ہوں، پھر بھی کوئی مجھ سے پنگا نہیں لے گا، مجھے کمزور مت سمجھ۔ چل آجا میرے ساتھ، صبح تو اٹھے گا تو تیرے سارے اندیشے بے بنیاد ہو جائیں گے، وہ جا چکا ہوگا اور تو سلیم اختر بالکل محفوظ ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انور کی بات مان لی اور اس کے بیڈ روم میں محفوظ ہو کے سو گیا۔ میں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا کیونکہ بہادر بننے کے لیے خطرہ مول لینا میرے نزدیک خودکشی کے مترادف ہوتا۔ خطرہ انور کو نہیں، مجھے درپیش تھا۔ اندر سے میں نے دروازہ لاک کیا، باہر ایک محافظ برآمدے میں یہاں سے وہاں تک ڈیوٹی دیتا تھا۔ اس انور نے حکم دیا کہ وہ میرے دروازے پر کھڑا رہے اور کوئی بھی زبردستی کمرے میں گھسنا چاہے تو اسے بے دھڑک گولی مار دے۔ یہ احکامات ایک معمولی گارڈ کے لیے جتنے حیران کن تھے اتنے ہی پریشان کن بھی تھے، مگر وہ تعمیل سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔